आदाब नाजरीन, हमारे खास प्रोग्राम ईद मुबारक में आपका पुरखुलूस इस्तकबाल है। मैं हूं अब्बास मेहदी। सबसे पहले ईद की दिल की गहराइयों से आप सबको बेपनाह मुबारकबाद। इस ईद भी हम खुशियों और खुशबुओं से मुअत्तर हों, यही दुआ है। हमारे नेक अमाल दूसरों की भलाई के लिए काम आए। इस ईद हम अहद करें कि हमारी जात से किसी को कोई तकलीफ कभी ना पहुंचे। ईद उल अजहा के मौके पर जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है ईद उल अजहा का त्योहार, इसके पीछे की क्या है तारीख, क्या है दास्तान। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों पर देखेंगे आज मुफस्सल रिपोर्ट। लेकिन एक बार फिर आपको ईद उल अजहा की मुबारकबाद। हो ना क्यों ईद की आमद से मसरत दिल को, जब मेरी ईद तेरी दीद से वाबस्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकतों से दामन भरता है तू wer mich texte und der Barmherzigste texte wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe। कुर्बानी का जज्बा तुम्हें विरसे में मिला है, वो जां भी गर मांगे तो इनकार न करना। ईद उल अजहा का त्योहार पूरी अकीदत व एहतराम के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह खुशियों और मसरतों का एहतमाम हो रहा है। ईद उल अजहा क्यों मनाया जाता है, क्यों एक नबी की सुन्नत को तमाम उम्मत पर फर्ज कर दिया गया। मेमारे काबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम दास्तान पर आज डालेंगे नजर। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने की 10 तारीख को दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा का त्योहार मनाते हैं। इन्हीं अय्याम में खाना काबा में हुज्जाज किराम हज का फरीजा भी अदा करते हैं। ईद उल अजहा का त्योहार सब्र, ईसार, मोहब्बत, कुर्बानी और अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देने का अजीम दर्स देता है। इसे ईद कुर्बा भी कहा जाता है। कुर्बा यानी कुर्बानी का जज्बा। कुर्बानी का ये त्योहार रमजान के पूरे 2 महीने के बाद आता है। ईद कुर्बा का ये त्योहार खुशी का पैगाम लाता है। इस दिन को लोग जश्न की तरह मनाते हैं। इस्लामी तारीख का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ी ईद है। इस ईद यानी खुशी को मनाने का मकसद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करना है। क्या है इस त्योहार का मकसद, कौन सी तारीख पोशीदा है, एक एक करके जानें। ईद उल अजहा जो है दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार है। हज़रत इब्राहीम और उनके साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार ये त्यौहार है। चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सी आजमाइशों से अल्लाह ताला ने उनको गुजारा और जब वो उन आजमाइशों में खरे उतर गए तो अल्लाह ताला ने फिर ये ईद उल अजहा उनकी यादगार के तौर पर आने वाली उम्मतों पर वाजिब कर दी।
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، وہ معمار کعبہ بھی تھے۔ کعبے کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ حج کی ابتدا ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حج ذی الحجہ کی 8، 9 اور 10 تاریخ کو ہی ادا کیا جاتا ہے۔ سال کے دوسرے دنوں میں حج ادا نہیں ہو سکتا، ٹھیک اسی طرح سے جیسے اسلام کی دوسری عبادتیں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں، لیکن حج صرف کعبے کے آس پاس مکہ کے چنندہ مقامات پر کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال و افعال کو پسند فرما کر قیامت تک عبادت قرار دے دیا اور اپنے بندوں پر لازم کر دیا۔ دوران حج تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا، جانوروں کی قربانی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا اور 7 چکر لگانا، یہ تمام عمل حضرت ابراہیم، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے اور انہیں واجبات حج میں داخل کر دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید، یہ دن قربانی کا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خواہشوں کی قربانی، اپنی محبت کی قربانی، اپنے مال کی قربانی دینا۔ اللہ کو سنت ابراہیم اتنی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ابراہیم کی ادا اس نے فرض کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب تھا۔ ایک باپ اگر خواب دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے تو سوچئے کہ کیا عالم ہوگا۔ خلیل اللہ نے جب خواب دیکھا تو اپنے بیٹے اسماعیل کو بتایا۔ بیٹا بھی نبی تھا، ذبیح اللہ تھا۔ کہا بابا آپ کو خدا کا حکم ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ خواب کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم جب مینا کے میدان میں گئے تو کیا ہوا؟ راستے میں کون ملا؟ دیکھیے عظیم قربانی کی عظیم داستان۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، انہیں ذبیح اللہ کا لقب حاصل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب سنا تو فوراً کہنے لگے کہ بابا آپ کو خدا کا حکم ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حکم خداوندی اور اپنے بیٹے کی رضا پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں عظیم قربانی پیش کرنے کے لیے مینا کے میدان میں نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جب مینا کے میدان کی طرف چلے تو 3 مقامات پر شیطان نے انہیں بہکایا۔ دونوں باپ بیٹوں نے تینوں بار شیطان کو کنکر مارے۔ یہ تینوں جمرات اسی مقام پر ہیں جہاں انہیں بہکایا گیا تھا، اور حجاج کرام آج بھی انہیں کنکر مار کر سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ شروعات اس کی اس طرح ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی تھے، خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر رہے ہیں، اور یہ خواب ان کو کئی دن تک متواتر دکھایا گیا
بالآخر انہوں نے صاحبزادے سے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے انہوں نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا کے میدان میں ذبح کرنے کے لیے لٹایا، لیکن ذبح سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی تاکہ جب میں اپنے جوان بیٹے کو ذبح کروں تو باپ کی بوڑھی نظر جوان بیٹے کو ذبح ہوتے دیکھ نہ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں میں رسیاں باندھ دی تھی کہ جب اسماعیل تڑپے تو ان کی تڑپ کا احساس مجھے نہ ہو، اور بالآخر اللہ کی راہ میں سب سے بڑی قربانی کی رسم ادا ہوئی۔ حضرت ابراہیم کو جب رگوں کے کٹنے کا احساس ہوا اور یہ اطمینان ہوا کہ قربانی مکمل ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے پٹیاں کھولی تو دیکھا سامنے سب سے بڑا معجزہ۔ انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام زندہ ہیں اور سلامت کھڑے ہیں اور ان کی جگہ پر اللہ کا بھیجا ہوا دمبا ذبح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ان کے اس امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صدا کو اتنا پسند کیا کہ آنے والی امتوں پر قیامت تک کے لیے اس عید الاضحیٰ کی قربانی کو واجب کر دیا۔ اس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا اور تا قیامت اس قربانی کو امت مسلمہ پر لازم قرار دے دیا۔ مکے میں اس موقع پر حج ادا کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ عید الاضحیٰ کے روز سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ امتحانات کا ایک ایسا سلسلہ جو شاید ہی دنیا میں کسی انسان یا پھر کسی نبی نے دیا ہو، جیسے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے دیے، چاہے آگ میں جلنا ہو، جنگل میں بیوی کو اکیلا چھوڑنا، یا پھر اپنے جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہو، جسے دنیا قیامت تک یاد کرتی رہے گی۔ یہاں وقت ہو گیا ایک مختصر سے وقفے کا، لیکن وقفے کے بعد بھی عید مبارک جاری رہے گا۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے، میں ہوں عباس مہدی۔ عید الاضحیٰ کا تہوار تمام عالم کو درس دیتا ہے کہ انسان کو ہر امتحان کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور ہر حال میں حکم خداوندی پر عمل کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، صبر، ایثار، محبت اور وفا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ زندگی بندگی کے لیے عطا کی گئی ہے۔ سماج کے ہر طبقے کا خیال رکھنا، غریبوں، تنگ دستوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنے کا بھی عید الاضحیٰ کا تہوار درس دیتا ہے۔ اس دن مسلم اکثریت والے علاقوں اور بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔
عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. اسے رمضان کے اختتام پر منایا جاتا ہے. لیکن عید الاضحیٰ کی اہمیت الگ ہے. اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے. اسے حج کے مکمل ہونے پر منایا جاتا ہے. عید قرباں قربانی کا درس دیتا ہے. قربانی کا مطلب حق کا دفاع کرنا، چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ ہر شخص چاہے جس بھی خاندان، سماج، شہر یا ملک کا رہنے والا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے سماج، اپنے شہر اور اپنے ملک کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہے. عید الاضحیٰ بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنے کو صبر، ایثار، قربانی اور وفا کے لیے ہمیشہ تیار رہے. ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم ہوا تھا. اگرچہ وہ بیٹے کی قربانی نہیں لی گئی، لیکن اس قربانی کی یادگار میں اور اس قربانی کو جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اس ادا کو، اس سے ایک میسج جو ہے مسلمانوں کو یہ دیا گیا کہ ان کی زندگی پوری طرح سے اپنی ہر چاہت کو اللہ کے لیے قربان کر دینا ہی اصل ہے. اس قربانی کا ایک بڑا پیغام یہ ہے. عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ میں بھی غریبوں اور مظلوموں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اسی مقصد سے عید الاضحیٰ کے سامان یعنی کہ قربانی کے سامان 3 حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. ایک حصہ خود کے لیے رکھا جاتا ہے، باقی 2 حصے سماج میں ضرورت مندوں میں بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، جسے ترنت بانٹ دیا جاتا ہے. قانون شریعت کہتا ہے کہ پہلے اپنا قرض اتاریں، پھر حج پر جائیں، تب عید الاضحیٰ منائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام شخص کو اپنے خاندان، اپنے سماج اور اپنے ملک کے فرائض کو پوری طرح نبھانے پر زور دیتا ہے. اس سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا تھا کہ ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. تو پھر صحابی نے پوچھا کہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے ذریعے ایک نیکی. سب سے پہلے عیدگاہوں، مسجدوں اور عبادت گاہوں میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں. گھر کے ہر فرد نئے لباس پہنتے ہیں. گھروں میں عمدہ غذا اور لوازمات کا انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے. بچوں اور اپنے سے چھوٹوں کو عیدی اور تحفے دیے جاتے ہیں. اسی دن قربانی بھی کی جاتی ہے. عید الاضحیٰ ایک عبرت ہے قربانی کی، عبرت ہے صبر کی، علامت ہے محبت کی. وہ پھر کسی سے بھی ہو، اللہ کے عشق میں قربانی ہو یا وطن کی محبت میں جان دینی ہو. یہ بھی سبق ملتا ہے عید الاضحیٰ سے. یہاں وقت ہو گیا ایک اور مختصر سے وقفے کا، لیکن وقفے کے بعد بھی عید مبارک جاری رہے گا. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے عید مبارک میں.
عید الاضحیٰ صرف ایک رسم نہیں ہے، مگر افسوس کہ دور حاضر میں عید الاضحیٰ فقط اور فقط کھانے پینے کا ایک تہوار بن کر رہ گیا ہے، قربانی کے گوشت تک ہی محدود رہ گیا ہے، جبکہ یہ تہوار اللہ کے خلیل کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اس تاریخ کو دہراتا ہے کہ کیسے ہزاروں سال پہلے ایک نبی امتحان کی تمام منزلوں سے گزرا، اللہ کی رضا کے لیے حبیب اللہ نے اپنی مرضی رب کے حوالے کر دی۔ عید الاضحیٰ کا تعلق اسلام کے نہایت ہی درخشاں باب سے ہے، حالانکہ عام لوگوں کی نظر میں یہ صرف سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر دی جانے والی قربانی کی حیثیت سے زندہ ہے، لیکن دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تائید و تجدید ہے، حقیقت اسلامی اور شریعت الہی کی تعبیر و تصویر ہے۔ خداوند قدوس کو اسلام کی جس حقیقت سے دنیا والوں کو روشناس کرانا مقصود تھا، اس کے لحاظ سے اگر کوئی زندگی اسوہ حسنہ ہو سکتی تھی تو وہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم ہی اسلام کے پہلے داعی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کے تمام اعمال تا قیامت صفحہ گیتی پر محفوظ کر دیے اور ان کی داستان کو بقا حاصل ہو گئی۔ تاریخ ہزاروں برس کا سفر طے کرنے کے بعد اپنے آپ کو دہراتی ہے تاکہ اسلام کے داعی اول کی زندگی سے دنیا اپنے ذہنوں کو پھر سے تر و تازہ کر لے۔ ذی الحجہ کی نویں تاریخ سے ہی دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیمی کی لازوال زندگی کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ حج کے دوران لبیک اللہم لبیک کی اٹھنے والی ہر صدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صدا ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دنیا بھر کے ساتھ بھارت میں بھی عید الاضحیٰ کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لوگ روایتی انداز میں تہوار کا جشن مناتے ہیں، نئے لباس لوگ زیب تن کرتے ہیں، گھروں میں سوئیوں اور دیگر لوازمات کا اہتمام ہوتا ہے، ایک دوسرے کے گھروں میں لوگ دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں، خاص طور پر بچوں اور عورتوں کی خوشیاں تو دیکھتے ہی بنتی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خوشی کے اس پرمسرت موقع پر ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور بحالی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا دمبا کا زیادہ سے زیادہ حصہ غریبوں، مسکینوں یا جو صحیح معنوں میں اس کے حقدار ہیں ان میں تقسیم کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی اچھا کھانا مل سکے جن کو میسر نہیں ہو پاتا۔ عید مبارک میں آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آپ بنے رہیے زی سلام کے ساتھ اور منائیے عید کی خوشیاں۔ عید مبارک۔ الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا، رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو، wer ist der mächtigste und der
unserer Gebete und schickt uns die Hilfe.